Hello and Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the Constitution of the United Kingdom. ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम डिस्कस करेंगे आज ब्रीफली। ये तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स से उठा के इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देख लें तो जिस तरह के ग्रेट रिवॉल्यूशन जो था 1688 का, तो उस टाइम यूके में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है कि जो बादशाह सलामत होता था तो वो आल इन आल था, यानी लेजिस्लेचर भी उसके हाथ में, एग्जीक्यूटिव भी उसके हाथ में, जुडिशरी भी उसके हाथ में, सब कुछ जो कहते हैं सियाह और सफ़ेद का मालिक जो होता था वो मोनार्क होता था। तो फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी विच इज़ फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द नेशंस। क्योंकि आजकल जितनी भी डेमोक्रेसी है तो ये ब्रिटिश को कॉपी करके आगे आए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस पे तो बात करेंगे डिटेल में, लेकिन जो मोटे मोटे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यूके हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है अगर रिटन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन पर किस तरह हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका है वो इस तरह अवेलेबल नहीं है ब्लैक एंड वाइट में, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का, इंडिया का, यूएस का एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ जो कि ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। तो दे आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस while the United Kingdom has no such constitution। हाँ, उसके थोड़ी देर बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि रिटन है लेकिन इस तरह नहीं है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। कॉमन लॉ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके पास ये रिटन नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ ये रिटन है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि स्टार्ट किया है ये चीज़ें, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स है फ्रॉम आर्टिकल 8 to 28, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक, इसके बाद फिर है प्रेसिडेंट का कि वो सब कुछ जो है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है ना कि प्रेसिडेंट काम क्या है, उसका जो इलेक्शन है वो किस तरह होगा। तो वो सब चीज़ें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके पास जो पावर्स है, फंक्शंस है, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का भी इस तरह है, गवर्नर्स का, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस उसका भी, इवन इलेक्शन कमीशन का भी, इवन सब चीज़ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा तो सब चीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। इंग्लैंड के पास ये चीज़ नहीं है। तो अब अगर बात की जाए कि जिस तरह लेस्ली स्टेफन कहता है कि इंग्लैंड हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी अगर अगर आप इसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो लिखा गया हो तो फिर तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप हर उस चीज़ को देख लें जो कि रिटन है या नहीं है लेकिन उस पर अमल दरामद होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसी पैटर्न से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के पास दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आगे उसको देखते हैं फिर कि किस तरह है। अच्छा, दूसरा जो है उसका जो अहम जुज़ है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन उर्दू में कहे तो रिवायात को कहते हैं। रिवायात किसे कहते हैं? रिवायात उसको कहते हैं जो कि बड़ों से छोटों में और फिर उससे उसके नस्ल में इस तरह आगे चल के जाती होती है। कुछ कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते लेकिन आगे
اگلی نسلوں میں وہ چیز جاتی رہتی ہے. تو اس کے پاس یہ کنونشنز ہے. کنونشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ روایات اس طرح ہوتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اینڈ پیپل ویلیوز اٹ کہ ہاں یہ چیز جو ہے مطلب اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ آیا ہے بڑوں سے. تو اس طرح برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس سے بڑا پڑا ہے. فار ایگزامپل آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دے دوں فار انڈرسٹینڈنگ. تو کنونشنز ریلیٹڈ ٹو دا کوئین یا دا کنگ. ابھی تو کنگ ہے، جو کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہو گئی تو ابھی جو ہے کنگ چارلی، تو وہ اس کا کنگ ہے یو کے کا. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کنونشنز ہے. اور کنونشنز کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وہ جو ہے لائک الیکشن ہو گیا تو وہ سب سے پہلے جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے، مطلب سب سے زیادہ سیٹیں جیتتی ہے، تو وہ اس کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ آپ جا کے اپنا کیبنٹ بنا لیں. اس کو ڈائریکشن دے گا. مطلب دوسرا جو ہے کنونشن ریلیٹڈ ٹو دا کوئین یا دا کنگ، وہ یہ ہے کہ جو بھی بل پارلیمنٹ سے پاس ہو کے اس کے پاس اسسنٹ کے لیے جائے گا تو وہ اس پہ دستخط کرے گا. یہ دوسرا ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤس کو ڈیزالو کرے گی. جب پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا یا کرے گی تو وہ ہاؤس کو ڈیزالو کرے گا. یہ کچھ کنونشنز ہے ریلیٹڈ ٹو دا کوئین. اس کے علاوہ کچھ کنونشنز پرائم منسٹر کے لیے بھی ہے یو کے میں، اور وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ کا جو ہے ہیڈ ہوگا. وہ جو ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا ہوگا. وہ جو ہے جو اہم ڈیسیجنز ہوتے ہیں لائک ٹو ڈکلیئر وار اور پیس ود ادر کنٹریز، تو وہ ہاؤس کو اعتماد میں لے گا. اس کے علاوہ ایک کنونشن یہ ہے جب ہاؤس ڈیزالو ہو جائے گا تو وہ گھر جائے گا، اس کے ساتھ اس کا کابینہ میں چلا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور کنونشن ہے کہ جب تک ہاؤس کا اس پہ اعتماد ہے تو وہ لیڈر آف دا ہاؤس رہے گا. اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لوز کرتا ہے یا ہاؤس کا اس پہ اعتماد نہیں ہوتا تو وہ سیدھا ہاؤس کو ڈیزالو کرے گا. تو یہ کچھ کنونشنز ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر تھے. اس کے علاوہ اسپیکر کے ہاں کچھ بھی کنونشنز ہے. جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو ہے نیوٹرل اسپیکر ہوگا، مطلب کسی پارٹی کا وہ ادھر رہنمائی نہیں کرے گا، وہ نیوٹرل ہوگا. تو یہ کنونشن ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے لیکن یہ کنونشن ہے. ایک اور کنونشن ہے ریلیٹڈ ٹو دا اسپیکر کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ اگر ہاؤس ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ آتے ہیں الیکشن کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو وہ وداؤٹ الیکشن مطلب اس کا الیکشن ہو جائے گا، وہ دوبارہ منتخب ہوگا. تو یہ کنونشن ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے. تو دیز آر سم کنونشنز ان دا برٹش پولیٹیکل سسٹم اور جو کہ چلتے آ رہے ہیں. نمبر تھرڈ ہے دس کانسٹیٹیوشن از ایولیوشنری. ایولیوشنری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے لائک تقریباً اس کا 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. آج جو یو کے کا پولیٹیکل سسٹم ہے تو آج سے 1000 سال پہلے یہ اس طرح نہیں تھا. یہ ایوالو ہو کے آئی ہے یہاں تک. جس طرح یہ کیبنٹ جو ہے یہ ایوالو ہو گئی. کیبنٹ کس طرح ایوالو ہوئی؟ پہلے ہوتا تھا ایک پرائیوی کونسل. پرائیوی کونسل ہوتا تھا جو کہ بادشاہ سلامت کو ایڈوائزز دیتا تھا، مطلب قانون سازی یا جو کچھ اہم امور ہوتے تھے اس پہ بحث مباحثہ ہوتا تھا. تو وہ بادشاہ سلامت کا ایک پرائیوی کونسل تھا، اس میں لگ بھگ 450 ممبرس تھے. تو وہ اس کو بلاتا تھا اپنے گھر. اچھا، تو یہ لوگ بہت زیادہ تھے. تو پھر بادشاہ
نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک کیبن تھا اس کا، اس میں وہ اہم لوگوں کو جو ہے بلاتا تھا اور اس سے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا. تو یہ کیبنٹ جو ہے یہ اس کیبن سے نکلا، تو پھر بعد میں پھر یہ ہو گیا کیبنٹ. اچھا، یہ پرائم منسٹر کا جو سیٹ ہے آج کل، یہ بھی پہلے نہیں تھا. یہ اس طرح ہوا جس طرح پرانے زمانے میں وزیر ہوا کرتا تھا، تو وہ اس طرح وزیر سے ہو کے سینئر منسٹر، سینئر سے ہو کے پھر آخر میں پرائم منسٹر بن گیا. جبکہ پاور جو ہے جیسے بادشاہ سے آ گئے پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ میں یہ سینئر منسٹر جو ہے یہ پرائم منسٹر بن گیا. تو اس طرح جو ہے یہ ایولوشنری ہے، ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. تو یہ ایولوشنری کنسٹیٹیوشن ہے. نمبر 4 جو ہے یہ فلیکسیبل ہے. فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے جو چیزیں اس نے ایکسپیریمنٹ کیے، لائک پارلیمنٹ نے، آج کل تو پارلیمنٹ ہے جو کہ لیجسلیشن کرتی ہے، لا میکنگ باڈی، تو وہ جس چیزوں کو دیکھتی ہے تو بس وہی چیزیں جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. مطلب اگر وہ ضرورت فیل کرتے ہیں تو اس چیز کو مطلب بل کے فارم میں لا کے اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو دیٹ کنسٹیٹیوشن از مور فلیکسیبل. اگر ہم کہہ لیں کہ دا موسٹ فلیکسیبل کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ تو غلط نہیں ہوگا. فلیکسیبل مین کہ مطلب اس میں لچک بہت زیادہ ہے، وہ آسانی کے ساتھ چینج ہوتی ہے. مطلب اگر وہ فیل کرے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ بہتر ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جاتی ہے. اس کے علاوہ ہے یہ یونیٹری سسٹم ہے. یونیٹری سسٹم ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا پہلے ویڈیوز میں کہ یونیٹری سسٹم مینز کہ جو اسٹیٹ ہے یہ یونیٹری ہے. یونیٹری مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاورز ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں، سارے کے سارے موسٹلی. اس کے برعکس جو ہمارے ہاں فیڈرل ہوتا ہے تو فیڈرل میں یہ ہوتا ہے کہ جو یونٹس ہوتی ہے یا پروونسز ہوتے ہیں تو سینٹرز کے ساتھ پاور جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن یونیٹری سسٹم میں اس طرح نہیں ہوتا اور سارے کے سارے پاورز جو ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. اور پھر نمبر 6 پہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی حکومت کی جو فارم ہے وہ ہے پارلیمانی نظام حکومت. پارلیمانی نظام حکومت ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پارلیمانی نظام حکومت یہ ہوتا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وزیر اعظم، تو وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ سربراہ ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس طرح برٹش میں بھی جو ہے پرائم منسٹر وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہے نمبر 7 پہ کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ بائی کیمرل کیا ہوتے ہیں، یعنی بائی مین ٹو، اینڈ جو ہاؤسز ہوتے ہیں لیجسلیشن کے تو وہ 2 ہاؤسز ہیں. انگلینڈ میں ہاؤس آف کامن اینڈ دا سیکنڈ ون از ہاؤس آف لارڈ. ہاؤس آف کامن جو ہے یہ لوور ہاؤس کہتے ہیں اس کو بھی، اور اپر ہاؤس جو ہے اس کو ہاؤس آف لارڈز بھی کہتے ہیں. جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہاؤس آف کامن مین یعنی جو کہ لوگوں نے الیکٹ ہو کے بھیجے ہوتے ہیں اس ہاؤس میں، ہاؤس آف کامن. اینڈ ہاؤس آف لارڈز مین جو کہ ریلیجیس اس کے بیشاپ ہوتے ہیں، جو بڑے پوپس ہوتے ہیں، تو وہ پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے کنگ یا کوئین کو اور وہ اس کو نامینیٹ کرتے ہیں ہاؤس آف لارڈز کے لیے. اس کے علاوہ جو پیپل ود ڈسٹنکشن یعنی جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے کام کرتے ہیں ملک کے لیے تو اس کو نامینیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر اس کو ایڈوائز کرتا ہے اور وہ اس کو کنگ اس کو اپروو کرتا ہے. اس کے علاوہ جو کہ بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں یا بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا ججز ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھیجتے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں. اور یہ دونوں ہاؤسز جو ہیں یہ جہاں پہ بیٹھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پیلس آف ویسٹ منسٹر. یہ لندن میں ہے
اور دونوں ہاؤسز جو ہے یہ پیلس آف ویسٹ منسٹر میں اپنے اجلاس کرتے ہیں، اپنی قانون سازی کرتی ہے۔ پھر جو ہے سورینٹی آف دا پارلیمنٹ ہے۔ سورینٹی آف دا پارلیمنٹ مین کہ پارلیمنٹ کے پاس سب کچھ کرنے اور نہ کرنے کے اختیارات موجود ہیں۔ جس طرح پاکستان میں ہمارے ہاں ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس ویڈیوز میں، کہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ، لیکن انگلینڈ میں جو ہے سورینٹی بلانگس ٹو دا پارلیمنٹ۔ اینڈ وائی ٹو دا پارلیمنٹ؟ بیکاز پارلیمنٹ ریپریزنٹ دا پیپل آف دا یونائٹڈ کنگڈم، تو اسی لیے سورینٹی جو ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ ایکچولی اٹ مینز کہ دا پیپل آر سورن، جو کہ لوگوں کو الیکٹ کر کے بیچتی ہے تو اس کے نمائندے ہوتے ہیں، تو جو کہ حاکمیت ہوتی ہے یہ پارلیمان کے پاس ہوتی ہے۔ پھر نمبر 9 پہ ہے کہ دس کانسٹیٹیوشن از مکسڈ کانسٹیٹیوشن۔ مکسڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ادھر 3 ہمارے پاس ادارے ہیں۔ نمبر 1 از monarchy، اینڈ انگلینڈ میں آج کل جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل monarchy ہے۔ نمبر 2 از ایرسٹوکریسی۔ ایرسٹوکریسی مین جو کہ اس کے لارڈز ہوتے ہیں، جو بڑے نواب اور پیر اور یہ چرچ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، تو یہ سارے اس کو کہتے ہیں، مطلب جو ایرسٹوکریٹس ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، تو یہ ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 3rd ون از دا پارلیمنٹ، جو لوور ہاؤس ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں مکس کانسٹیٹیوشن، یعنی ایک چیز سے یہ قانون سازی نہیں ہوتی، جو چکر لگانا ہوتا ہے تو 2 ہاؤسز ہیں اور ایک پر لاسٹ میں ہوتی ہے کنگ یا کوئین، تو اس کے ہاں جاتی ہے بل، وہ اس پہ دستخط کر کے وہ لا بن جاتی ہے۔ اور نمبر 10 ہے پارٹی سسٹم۔ تو پارٹی سسٹم آپ اس کو کہتے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بائی پارٹی سسٹم۔ انگلینڈ میں انگلینڈ تو نہیں کہتے، انگلینڈ از جسٹ 1 یونٹ، اور برٹش جو ہے یا UK، تو اس میں 2 پارٹیز ہیں جو کہ آپ نام سنتے ہیں آج کل، کنزرویٹو اینڈ لیبر پارٹی۔ تو اس کا جو ایولیوشن ہوا تھا، یہ ریولوشن آف 1688 کے بعد ہوا، جو کہ وگز جو تھے، تو وہ آج کل کے لیبر پارٹی والے ہیں، وہ چاہتے تھے، وہ مڈل کلاس لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے پاس سورینٹی آ جائے، پاور جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہو۔ اور جو توریز ہے، تو توریز آج کل کے کنزرویٹیوز ہیں، کنزرویٹو پارٹی، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ بادشاہ سلامت، یعنی جو monarchy ہے وہ مضبوط ہو۔ تو اس ٹائم سے لے کے ابھی تک یہ 2 پارٹیز بڑی مشہور ہے، کنزرویٹو پارٹی اینڈ لیبر پارٹی آف دا یونائٹڈ کنگڈم۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے پارٹیز ہوتے ہیں، لیکن بس وہ الائنس میں ہوتے ہیں یا تو رولنگ پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن پارٹی کے ساتھ۔ 2 پارٹیاں جو ہیں یہ فیمس ہیں، اور کیوں فیمس ہیں؟ دس از بیکاز آف دا کنونشن، یعنی پہلے سے آ رہا ہے یہی 2 پارٹیز جو بڑی پارٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پارٹیز ہیں، لیکن وہ اتنی مطلب اتنی فیمس نہیں ہے۔ 2-4 سیٹس لے کے وہ کسی ایک یا تو گورنمنٹ کے ساتھ الائنس میں رہتی ہے یا اپوزیشن کے پاس۔ اور اس کا جو سسٹم ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، وہ سامنے بیٹھتے ہیں، تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے اس کو
وہ بڑے احترام کے ساتھ مطلب اس کو بڑا احترام دیتے ہیں پرائم منسٹر. اور پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی بھی ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. شیڈو کیبنٹ مینز کہ اپوزیشن کے اپنے کہ اس نے اپنے بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہوگا لارڈ چانسلر ہوگا، یہ ہمارا ہوگا فائنانس منسٹر، یہ ہمارا ہوگا. تو اس طرح یہ مطلب اگر یہ گورنمنٹ میں آ جائے تو وہ اسی بندوں کو پھر لیتے ہیں، اس کو منسٹریز دے دیتے ہیں، پورٹ فولیوز دے دیتے ہیں. تو یہ اس کے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ جمہوری نظام حکومت میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ برٹش میں جو ہے رول آف لا ہے. رول آف لا مین کہ قانون کے سامنے پرائم منسٹر سے لے کے ایک عام آدمی تک سب ایک برابر ہے. تو مطلب کسی کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون اس طرح نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے. دس از کالڈ رول آف لا. اور جوڈیشری کے پاس جو ہے لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو وہ جوڈیشری اس کو سیف گارڈ کرتی ہے، اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہے سب سے زیادہ جو لوگ آبزرو کرتے ہیں تو وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جوڈیشری. پھر جو ہے اس کو کہتے ہیں مدر کانسٹیٹیوشن. مدر کانسٹیٹیوشن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو کہ یا تو بعد میں آزاد ہوئے یا بعد میں ڈیموکریٹ ہو گئے تو اس سب نے جو اپنا جو پیٹرن اختیار کیا یا ایڈاپٹ کیا تو وہ یو کے ماڈل پہ کیا اور اسی کو کہتے ہیں ویسٹ منسٹر ماڈل. پاکستان کا دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے ممالک جہاں پہ ڈیموکریسیز ہے تو وہ اس کے ماڈل پہ بیس کرتی ہے. تو دس از سو کالڈ مدر کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. اس کے علاوہ اس پہ بھی کبھی کویشچن آ جاتا ہے کہ واٹ آر دا سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن. تو برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے دو بڑے سورسز ہے. دا ون از دا لا آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا سیکنڈ ون از دا کنونشنز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو لاز جو ہے پہلے بھی میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ ادھر کانسٹیٹیوشنل لا نہیں ہے، اس کے علاوہ کامن لا موجود ہے. تو کامن لا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل جو اوریجن ہے اس کی جو سورس ہے وہ ہے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس. ہسٹوریکل ڈاکومنٹس میں آپ نے نام سنا ہوگا میگنا کارٹا کا. میگنا کارٹا آف 1215 یعنی 1215 میں جو میگنا کارٹا ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا بٹوین دا کنگ جان اینڈ دا پیپل. تو لوگوں نے کیا کہا کنگ جان کو کہ آپ اپنے سویٹ ویل سے سب کچھ نہیں کریں گے، آپ جو کچھ کریں گے وہ پارلیمنٹ سے اپروول لے کے کریں گے. تو اس نے وہ ایگری کر گیا اسے. تو دس از کالڈ میگنا کارٹا. یہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ آج تک موجود ہے اور یہ ایک مطلب ایک سورس ہے ابھی تک برٹش کانسٹیٹیوشن کا. اس کے علاوہ ہے پٹیشن آف رائٹس اینڈ بل آف رائٹس آف 17th سینچری. تو یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں جو کہ بادشاہ سلامت نے کچھ اختیارات جو ہے اس ٹائم وہ پارلیمنٹ کو دیے تھے. تو دیز آر ہسٹوریکل ڈاکومنٹس. اس کے علاوہ ہے ایکٹس آف پارلیمنٹ، یعنی بہت سارے ایکٹس ہیں. ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایکٹ آف سیٹلمنٹس 1701. اس میں یہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو کنگ یا کوئین ہوگی یا ہوگا تو وہ پروٹسٹنٹ پیتھ کا ہوگا. یعنی کرسچینٹی میں جو بڑے ایکچولی تو 3 ہے، ایک آرتھوڈکس کرسچینز ہوتے ہیں، ایک
کیتھولک ہوتے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں. تو آج کل کے جو ہے انگلینڈ اور یہ امریکہ میں موسٹلی جو ہے موسٹ آف دا یورپ جتنی بھی کرسچین ہے موسٹلی جو ہے پروٹیسٹنٹ ہے. تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو تھا، ایکٹ آف سیٹلمنٹ 1701، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو کنگ یا کوئین ہوگا یا ہوگی تو وہ پروٹیسٹنٹ فیتھ کی ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا کہ جو پرائم منسٹر آئے گا وہ لوور ہاؤس سے آئے گا. تو اسی طرح یہ 1937 کا ایک ایکٹ تھا پارلیمنٹ کا. تو یہ بھی ایک سورس ہے برٹش لا کا. اور تھرڈ ون از جوڈیشل ڈیسیجنز، یعنی اس کی جو جوڈیشری ہے وہ کچھ چیزیں مطلب کچھ ڈیسیجنز اگر وہ دیتی ہے، جس طرح ایک ہے ہیبیس کارپس والا، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بندے کو وداؤٹ پروف گرفتار نہیں کر سکتے. تو یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو دس از ڈیو ٹو دا جوڈیشل ڈیسیجنز کہ کچھ چیزیں جو ہے ابھی تک ویسے ہی ہے اور اس طرح چلتے آ رہے ہیں. یعنی ایک ڈیسیجن اگر کورٹ نے دے دیا تو وہ اسی طرح پھر اس کو فالو کرتے رہے گی، اور اس طرح یہ چلتا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے. دین دا فورتھ ون از کامن لا، یعنی کچھ چیزیں جو کہ ایک قسم کا ایک روایات وہ بن کے آ رہی ہے، تو کچھ وہ قانون بن گئے ہیں. تو وہ قانون یعنی فرض کر لیا ٹریفک کا جو قوانین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے، اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹیکسیشن کے، تو اسی طرح یہ کچھ لاز ہے وہ پہلے سے آ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کامن لاز. تو وہ بھی ایک سورس ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کا. اینڈ دا سیکنڈ ون از کنونشنز آف دا کانسٹیٹیوشن. پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کنونشنز کیا ہوتی ہے. تو جس طرح میں نے بتایا، یعنی آپ اس کا موازنہ کر لیں فرض کا پاکستان کے کیس سے کر لیں کہ 2022 میں کیا ہو گیا، ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا، اور ابھی دیکھ لے انگلینڈ میں کیا ہو گیا. انگلینڈ میں جو بورس جانسن تھا اس نے کووڈ کے دوران ایک پریویٹ میٹنگ بلائی تھی اپنے ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس پہ جو ہے اس کے پارٹی کے لوگوں نے احتجاج شروع کیا، اور وہ اتنا سیویئر ہو گیا کہ اس کو مطلب ریزائن دینا پڑا. اور پاکستان میں دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا، کہ جس طرح ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس آ گیا، جس طرح ایک پارٹی سے لوگ بھاگے دوسرے میں، جس طرح یعنی پنجاب کی اسمبلی میں دیکھ لے کبھی اسی طرف ایک پارٹی کے لوگ دوسرے کو ووٹ دیتے، کبھی وہ اس طرف، یعنی ہارس ٹریڈنگ. اور یہ چیزیں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی کہ پھر جو ہے چیف منسٹر ادھر کا جو گورنر تھا تو وہ چیف منسٹر سے اوت نہیں لیتا تھا. پریزیڈنٹ جو ہے اس نے پرائم منسٹر جو ہو گیا تو اس سے اوت نہیں لیا. تو اس طرح چیزیں یہ یہاں بھی لکھی گئی ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کے اندر، لیکن ہم لوگ اس کو مطلب ایکسکیوز کر کے کچھ ہیلے بہانوں سے اس سے بھاگ جاتے ہیں. جبکہ انگلینڈ میں یہ چیزیں لکھی گئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کو ویلیو کرتے ہیں، اور یہاں لکھا گیا ہے لیکن ہم نہیں کرتے. تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ کنونشنز ہے یہ اس کے ہاں لکھا گیا نہیں ہے، یعنی کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. کنسٹیٹیوشن ہے نہیں تو کنسٹیٹیوشن لا نہیں ہے ایکچولی. تو کنسٹیٹیوشن لا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جو پرائم منسٹر ہے اس سے ریلیٹڈ جو کنونشنز ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، جو کیبنٹ ہے تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، جو اسپیکر کا ہے تو وہ اپنے فالو کرتے ہیں، جو کنگ یا کوئین کا ہے تو وہ اپنے فالو کرتے ہیں. تو ابھی ایک کویشچن ریز ہوتا ہے کہ اگر
اس کنونشن پہ اگر کوئی لا یہ نہیں ہے، اگر یہ چیزیں لا نہیں ہیں تو پھر یو کے والے اس کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر اس پہ کوئی جرم نہیں ہے تو اس کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پہ یہ دو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں، وہ اپنا ویو اس نے دیا ہے۔ نمبر 1 از دا ڈائسی ویو۔ پروفیسر ڈائسی جو ہے یہ کہتا ہے کہ دا برچ آف دا کنونشن از ایکچولی دا برچ آف دا لا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو کنونشن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ لا کو ایکچولی وائلیٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کے اگزامپل اس نے دیا ہے کہ فرض کا پارلیمنٹ کا ایک کنونشن ہے کہ پارلیمنٹ اینولی کم از کم اینولی بلائی جائے گی، تو یہ کہتا ہے اگر اینولی نہیں بلائی گئی تو پارلیمنٹ بجٹ کس طرح پاس کرے گا، ٹیکس کس طرح امپوز کرے گا؟ تو دس از ایکچولی دا بریچ آف دا لا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دس از ناٹ دا ریزنیبل آنسر، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اگر ایک ساتھ آ کے پہلے سال پہ ٹیکس کا ایک ریشو وہ متعین کر کے جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہی 5 سالوں میں یہی چلے گا، تو دیٹس آلسو اوکے، دیر از نو سچ برچ ٹو دا لا۔ لیکن مطلب اگر بجٹ کا وہ اپنا ایک ہدف مقرر کرے کہ اس کے مطابق بجٹ ہم پاس کریں گے تو دیٹس اوکے۔ سو دس از ناٹ دا سیٹسفیکٹری آنسر ٹو دس کویشچن۔ دوسرا دیکھتے ہیں جو لوول کا ویو ہے، تو وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ادھر کے لوگ اس کو اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پبلک اوپینین سے ڈرتے ہیں۔ پبلک اوپینین کا مطلب یہ ہے اگر پرائم منسٹر کنونشنز کو فالو نہیں کرتا تو لوگ اس کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں کریں گے، لوگ اس کے پالیسیز پہ نہیں چلیں گے، اس کے اگینسٹ جائیں گے، احتجاج کریں گے، اسٹرائکس کریں گے، اس کو مجبور کریں گے، اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کریں گے۔ تو اسی لیے یہ لوگ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو دس ویو از ایکچولی دس از دا ایگزیکٹ آنسر کہ ادھر کے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں اور وہ بڑے ہر چیز پہ مطلب وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں۔ تو دیٹس وائی دا پرائم منسٹر، دا اسپیکر، دا ممبر آف دا پارلیمنٹ اور ہر کوئی جو ہے تو جو عوامی نمائندہ ہے تو وہ پبلک اوپینین کے ڈر سے کسی بھی کنونشن کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ اچھا، ایک کویشچن آیا تھا کے پی پی ایم ایس میں 2022 میں کہ جسٹیفیکیشن آف دا مونارکی پہ اس طرح آیا تھا کہ مونارکی جو ہے یعنی کہ انگلینڈ نے اتنی سٹیجز اس نے پاس کیے، اتنا ایولوشن آ گیا، تو وائی ناٹ کہ یہ مونارکی وہ ختم کر دے اور ماڈرن فارم آف جو پالیٹی ہے آج کل کے، تو اس میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، تو وائی ناٹ دے آر فالوئنگ دس۔ تو اسی لیے اس پہ ایک کویشچن آیا تھا، تو اس کے کچھ وجوہات ہیں اور وہ آپ کو مطلب کچھ ہر اینگل سے وہ دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیوں ابھی تک مونارکی ادھر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ مونارکی جو ہے انگلینڈ میں یہ کنسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، اور مونارکی از جسٹ لائک جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے یا انڈیا کا جو پریزیڈنٹ ہے، تو ادھر پارلیمنٹری سسٹم ہے، یہاں بھی پارلیمنٹری ہے، تو اس میں پریزیڈنٹ کے ساتھ اتنا اختیارات اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی،
لمیٹڈ کچھ اختیارات ہوتی ہے، باقی وہ دستخط کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ لوگ ابھی تک monarchy کو چینج نہیں کرتے، تو اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ نمبر 1 از دا ٹریڈیشنلزم، کہ وہ لوگ جو ہے یو کے والے، تو وہ بڑے قدامت پسند ہیں، تو وہ ٹریڈیشنز کو، جو روایات ہیں اس کو بڑے پسند کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے، جو پرانا جو کہ چلتا آ رہا ہے، یہ ختم ہو، تو وہ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ دا سیکنڈ ون از کہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، تو اگر یہ ضرورت ہے تو دین واٹ از دا نیڈ کہ اس کو ختم کیا جائے، تو دس از دا سیکنڈ آرگومنٹ۔ دا تھرڈ ون از کہ جو monarchy ہوتی ہے، monarch یا monarchy، تو یہ جنرل ایڈوائزر ہوتا ہے۔ جنرل ایڈوائزر کا مطلب کہ اس کا ٹائم سپین جو ہوتا ہے، یعنی لائف ان آفس، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کوئین الزبتھ جو تھی، وہ مور دین 40 ایئرز اس نے گزاری، مور دین 50 ایئرز اس نے گزاری آفس میں، تو اس نے بہت اتار چڑھاؤ جو ہے دیکھے، اس نے بہت سارے ایونٹس دیکھے دنیا کے، اس نے بدلتی دنیا دیکھی، اس نے بہت سارے جو ہے ڈیفیکلٹیز دیکھی، بہت سارے ایکسپیرینس اس نے ابزرو کیے، تو وہ اپنی پرائم منسٹر اور اپنے جو منسٹرز اس کے ہوتے ہیں اس کو ایڈوائس کرتی ہے، اور وہ اس کے ایڈوائسز کو توجہ بھی دیتے ہیں، اس کو سنتی بھی ہے، اور اس سے ایڈوائسز لیتی بھی ہے۔ اگر کہیں پھنس بھی جائے یا کہیں کوئی مشورہ، صلاح مشورہ ہو، تو اس سے ضرور پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کو وہ جانتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، وہی بیٹھے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر تو آتے جاتے ہیں، اور یہ monarchy جو ہوتی ہے یہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہوتی ہے، تو دیٹس وائی دس از another importance آف دا monarchy۔ نمبر 4 پہ جو ہے کامن ویلتھ افیئرز جو ہے، monarch یا monarchy اس کا ہیڈ ہوتا ہے، تو آج کل کے 50+ ممالک ہیں جو کہ کامن ویلتھ میں ہیں، تو یہ پریزیڈنسی آٹومیٹیکلی یونائٹڈ کنگڈم کے پاس ہوتی ہے، تو اگر یہ ریپبلک بن گیا، یعنی الیکٹڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ گیا، پریزیڈنٹ آ گیا، تو یہ پریزیڈنسی پھر خطرے میں چلی جائے گی، کیونکہ پھر تو سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ ہمارا ہو، دوسرا کہے گا ہمارا ہو، تو نیچرلی یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ monarchy ہے، تو بس یہ ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، چلو بس ٹھیک ہے، ہیڈ آف دا کامن ویلتھ ہے، تو بس چلو ٹھیک ہے۔ 5th ون ہے نیوٹرل اینڈ پیٹریاٹک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے، مطلب monarchy یہ تو ہیریڈیٹری انسٹیٹیوشن ہے، چلتی آ رہی ہے، اور اپنی سٹیزن ہے، اپنی ملک کے پاس جو ہے اس کی وفاداری ہوتی ہے، محب وطن ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے یہی پوائنٹ جو ہے کہ پولیٹکس میں نہیں جاتا، یہ نہیں جاتا کہ مطلب پلا پارٹی سے ہے، پلا پارٹی سے ہے، جو کہ موسٹلی پریزیڈنٹس کرتے ہیں، حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے پاکستان میں یا انڈیا میں، تو جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے، تو ہر پارٹی اپنا اپنا بندہ کھڑا کرتے ہیں الیکشن کے لیے، تو جیتتا کون ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی میجارٹی ہوتی ہے، تو جب وہ آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی پارٹی کو پھر سپورٹ کرتے ہیں، جب کنٹرڈکشن آتی ہے تو وہ اپنے پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو دیٹس وائی اگر یہ monarchy ہے تو یہ نیوٹرل ہوگا، تو یہ ایک سپلٹ جو ہے اس سے بچ جاتا ہے، تو یو کے۔ اور کہیں بھی اگر جس طرح 2022 میں دیکھ رہا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں اس نے اس کی جو
اسکاٹ لینڈ کی جو اسکاٹش نیشنلسٹ پارٹی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس ایک یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ 2016 کے بعد ہم یہ کریں گے، آپ کو ریفرینڈم کروائیں گے، اگر آپ علیحدگی چاہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ اس نے ایک اپنی اسمبلی میں یہ پیش کیا یہ بل، تو پرسوں مطلب میں دیکھ رہا تھا اگلے دن جو کوئین تھی الزبتھ، تو وہ پہنچ گئی ادھر اسکاٹ لینڈ میں، اور اس بات کو اس نے اس ٹائم پہ دفنا دیا۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اس طرح کوئی بندہ ہو جو کہ لوگ اس کا مطلب مانتے ہیں، تو یہ مونارکی کی ایک اندر امپورٹنس ہوگی جو کہ بہت مجھے تو بہت بڑی لگتی ہے، نیوٹرلٹی اس کی۔ 6th جو ہے ہیڈ آف دا سوشل لائف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مونارکی ہوتی ہے، یہ ویڈیوز میں بھی آتا ہے کہ اس نے برمنگم کا جو ہاؤس ہے وہ بھی اوپن کر دیا ہے وزٹرز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کنگ یا کوئین جو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں لوگوں کے اندر، مطلب اگر کوئی بلڈنگ کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ جاتے ہیں، ہاسپٹل اگر اناگریشن ہوتی ہے تو یہ لوگ جاتے ہیں، کمیونٹی کے جتنی بھی ورک مطلب سوشل ورک یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں۔ اور انگلینڈ کے مطلب برٹش کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑی پیار محبت دیتے ہیں، تو اس کے جو سوشل لائف ہوتی ہے یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پھر 7th ہے کہ دس انسٹیٹیوشن از ان ایکسپینسو، کہ یہ پریزیڈنسی کے مقابلے میں سستا ہے۔ سستا یعنی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ تو فری آف کاسٹ نہیں ہوتا، وہ بھی تنخواہ لیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں مونارک یعنی کنگ یا کوئین جو ہوتا ہے وہ کم سیلری پہ اس سے زیادہ کام کرتا ہے، تو دیٹس وائی یہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ وائی ٹو چینج اٹ، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور آپ پھر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ریفارمز ہوتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، اس کو بہت لمٹ کیا ہے مونارکی کو، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، یعنی ابھی جو الزبتھ کی ڈیتھ ہو گئی تو کنگ چارلی 3 جو ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا کسی نے اس پہ انڈا پھوڑا، کسی نے ٹماٹر پھینکا، تو یہ چیزیں ہیں، اور موسٹلی اسکاٹ لینڈ کی سائڈ سے یہ ایشوز چلتے جا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ مونارکی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انگلینڈ ریپبلک بن جائے، تو یہ ایک کنٹروورسی ہے جو کہ چلتی جا رہی ہے، لیکن ٹل ناؤ انگلینڈ ہیز مونارکی۔ اچھا، برٹش پرائم منسٹر جو ہے اس پہ کبھی کبھار اس پہ بھی کویسچن آتا ہے، پاورز یا فنکشنز آف برٹش پرائم منسٹر، تو سب سے پہلے یہ جو الیکٹ ہوتا ہے 5 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، اور ہاؤس آف کامنز میں یہ میجارٹی پارٹی لیڈر ہوتا ہے، اور یہ اوتھ لیتا ہے 5 ایئرس کے لیے، اور یہ پرائم منسٹر رہتا ہے ٹل ہی enjoys the majority and confidence of the majority in the house۔ نمبر 1 جو اس کا پاور ہے یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ سب پرائم منسٹر کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر ایکچولی ایڈوائزز دا کنگ، اور وہ کنگ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اس پہ ایکسنٹ دیتا ہے اپنا، اور یعنی جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، جو کہ باہر سے جو ایمبیسڈرز آتے ہیں اس کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، یا باہر جو اپنے بھیجتے ہیں اس کو بھیجنا ہوتا ہے، یا جتنے بھی بڑے بڑے پوسٹ ہوتے ہیں اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر، یا اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، تو
یہ ایک پاور ہو گیا پرائم منسٹر کا. دوسرا ہے لیڈر آف دا کیبنٹ یا دا ایگزیکٹو ہوتا ہے، یعنی حکومتی سربراہ ہوتا ہے. کیبنٹ کا کابینہ کا جو ہے لیڈر ہوتا ہے، اس کو ڈرائیو کرتا ہے. اور جتنی بھی ایگزیکٹو ہیں وہ سب کے سب پاورز پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. تھرڈ ون از کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے. لیڈر آف دا ہاؤس مین کہ جو ہاؤس آف کامن ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے. اس میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ انڈر دا ڈائریکشن آف دا پرائم منسٹر ہوتا ہے. ضروری اسی لیے ہے کہ یہ میجارٹی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، تو اس کے پارٹی کا کوئی بھی بندہ، یعنی بل تو وہی پاس ہوگا جو پرائم منسٹر چاہتا ہے، کیونکہ پارٹی میں یہ پارٹی کا ہیڈ بھی ہوتا ہے. تو کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی بل پیش نہیں کر سکتا وداؤٹ دا ڈیو ڈیلیبریشن ود دا پرائم منسٹر اور وداؤٹ دا اپروول آف دا پرائم منسٹر. اور اگر اپوزیشن والی کوئی بل جمع بھی کرنا چاہتا ہے کوئی بھی قانون سازی کے لیے، اور اگر یہ رولنگ پارٹی اس کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی، ووٹ نہیں کرتی، تو وہ نہیں پاس ہوتی. تو وہ موسٹلی جو لا میکنگ ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہوتی ہے. فورتھ ون ہے کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے تو پرائم منسٹر اس کا مین ڈرائیور ہوتا ہے. پرائم منسٹر جب اوتھ لیتا ہے تو اپنی ایک پالیسی ڈیزائن کرتا ہے، تو وہ کیبنٹ جو ہے اس کو ساتھ لے کے، ہاؤس کو ساتھ لے کے اپنی طرز کا فارن پالیسی چلاتا ہے. ففتھ ون ہے ڈیفنس افیئرز جتنی بھی ہے، یعنی کسی جنگ میں شرکت کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو ہاؤس کو ساتھ لے کے، یعنی بڑا رول جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو ہوتا ہے. لیکن ضروری ہے، یہ کنونشن ہے کہ وہ ہاؤس سے اپروول لے گا. تو ہاؤس سے اپروول لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپروول لینا بھی ہے تو میجارٹی پارٹی ہے پرائم منسٹر کا، تو وہ آسانی سے کوئی بھی بل پاس کرنا ہو یا کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی چیز کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. سکس ون ہے فائنینشیل افیئرز. فائنینشیل افیئرز کا مطلب ٹیکس امپوز کرنا ہے، بجٹ تیار کرنا ہے. جو چانسلر ہوتا ہے، یعنی جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، تو وہی ڈرافٹ تیار کرتا ہے. لیکن پرائم منسٹر کا جو منشور ہوتا ہے، جو مینیفیسٹو ہوتا ہے الیکشن کا، تو اس کے ساتھ مطلب صلاح مشورے کے بعد وہ بناتا ہے. تو یہ پاور بھی انڈائریکٹلی آ گیا ود دا پرائم منسٹر. اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یو کے میں قانون سازی کس طرح ہوتی ہے. تو قانون سازی اس طرح ہوتی ہے کہ ادھر دو ہاؤسز ہیں، تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو سب سے زیادہ جو پاورز ہوتے ہیں وہ ہاؤس آف کامنز کے پاس ہوتے ہیں. اور جو بل جمع ہوتا ہے، لیٹ سپوز ہاؤس آف کامن میں جمع ہو گیا، تو اس کو فرسٹ ریڈنگ دیتے ہیں، یعنی اس کی کاپیاں بنواتے ہیں، سب کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور سب اس کو ریڈ کرتے ہیں. پھر دوسری دفعہ جو ہے دوسری ریڈنگ کے لیے وہ دوبارہ اس کے ٹیبلز پر رکھ لیتے ہیں، وہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر جاتی ہے کمیٹی میں. یعنی ہر ایک منسٹری کا، جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہے، تو ادھر بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہے. اور ڈیلیبریشن کے بعد جو ہے وہ بل یا وہ ڈرافٹ چلی جاتی ہے کمیٹی میں. تو کمیٹی اس پہ پھر اس کو کریٹیکلی انالائز کرتی ہے، اور اس کے بعد تھرڈ سٹیج پہ جو آتی ہے تو وہ ہے ووٹنگ پہ. وہ بل آتی ہے پھر پارلیمان میں، یعنی اس کا جو ہاؤس آف کامن ہے تو اس میں آتی ہے، اور اس پہ پھر ووٹنگ ہوتی ہے. تو 50+1 تو بس بل پاس ہو گیا. اور
پھر وہ جاتا ہے دوسرے ہاؤس میں، دوسرے ہاؤس میں بھی یہی 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے، اگر ادھر سے بھی پاس ہوتا ہے تو جاتا ہے وہ کوئین یا کنگ، آج کل کنگ ہے تو کنگ کے پاس جاتا ہے اور وہ لا بن جاتی ہے. تو دس از دا سمپل وے آف لیجسلیشن ان دا یونائٹڈ کنگڈم. صرف یہ بتا دوں کہ موسٹلی پاورز جو لیجسلیشن کی ہوتی ہے وہ ہاؤس آف کامنس کے پاس ہوتی ہے. ہاؤس آف لارڈس کے ساتھ کے پاس صرف ایک پاور ہے کہ وہ نان منی بل، یعنی بل وچ از ناٹ فائنینشیل، تو اس جیسی بل کو وہ 1 سال کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، چینج نہیں کر سکتے، ڈیلے کر سکتے ہیں. اینڈ منی بل جو ہوتا ہے، فائنینشیل بل، تو اس کو صرف 1 مہینے کے لیے، 1 منتھ کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ، اس کے پاس جو ہے یہ ایک اس کا فنکشن ہے. اور کیبنٹ کا جو ہوتا ہے، تو کیبنٹ کابینہ وہ سارے ایکسیپٹ لا لارڈ جو ہوتا ہے، جو لا منسٹر ہوتا ہے، تو وہ ہاؤس آف لارڈ سے ہوتا ہے، اور وہ ہاؤس آف لارڈ کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، یعنی اسپیکر جو ہے، اور وہ کابینہ کا حصہ ہوتا ہے، وہ لا منسٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ہاؤس آف کامنس کے ہوتے ہیں. اچھا، اور پھر لاسٹ میں بتا دو کمپوزیشن پارلیمنٹ. اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کمپوزیشن 2 ہاؤسز ہیں. ہاؤس آف کامن کے 650 سیٹس ہیں، اور ہاؤس آف لارڈس کے جو ہے 830 ممبرز ہوتے ہیں اس میں. اور ہاؤس آف لارڈس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، بس یہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر، جو لارڈز، نواب اور ایکسپرٹس اور ریلیجیس جو کلرجی ہے، تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اس کی کچھ اس طرح آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنے زیادہ ممبرز ہیں، لیکن اس کی کچھ فکسڈ سیلریز نہیں ہوتی. وہ ڈیلی ویجز پہ آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. تو جب کام کرتے ہیں تو اس کو پیمنٹ دی جاتی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ سارے آتے ہیں اور سارے کرتے ہیں. دس از اے سارٹ آف ڈسٹنکشن جو کہ اس لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ ڈگنیٹریز ہوتے ہیں. تو بریفلی وی ہیو ڈسکسڈ دا یو کے پولیٹیکل سسٹم، اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ایف یو ہیو اینی کویری سو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. سو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو کوپ دیٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.